औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तमाम लोग उम्मीद खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब आपके जितने भी सवालात आते हैं उनका सिलसिला हम शुरू करेंगे जवाबात का। कुछ मसरूफियात की वजह से बहुत सारे सवालात पेंडिंग हैं, तकरीबन कुछ 100 से ज़्यादा तो सवाल जो है इस महीने में जो आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे भाई व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन करते रहते हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है क्वेश्चन के नाम से अपना ही, उसमें खुद ऐड हूँ। जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ मैं सेंड कर देता हूँ भाई, जब टाइम मिलेगा तो फिर उनको देखूंगा। एक लंबी फहरिस्त है जिनमें से ये क्वेश्चन एक भाई ने फेसबुक के ऊपर किया था, वो सुनी भाई थे, बाकी मैंने एक पोस्ट लगाई थी तो उन्होंने इसका हवाला मांगा था। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था जिसका मैं आज पहले जिक्र करूँगा। सेकंड वन, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये था कि यानी आला हज़रत इमाम रज़ा खां के मुतल्लिक जो बहुत ज़्यादा वायरल एक पोस्ट की जा रही थी, तो उस नीचे मैंने कमेंट्स किया, तो उसके ऊपर सवालात किए गए, उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह इस आज की वीडियो में। और एक शिया का जो एतराज़ है तो इसके ऊपर मुख्तसरन यानी 3 सवाल आज मैंने चुने हैं जिनके ऊपर मुख्तसर से जवाब अर्ज करूँगा। बिल्कुल दलाइल नहीं दूंगा, मुख्तसरन सा चंद एक यानी तो बड़े दलाइल नहीं दूंगा, चंद एक नुकात पेश कर देता हूँ इस मौजू पर। पहला सवाल जिसको मैंने चुना है आज, वो जो फेसबुक पर बहुत दफ़ा किया गया और जो मेरी वीडियो है छोटी बच्ची के साथ मुत्ता के मुतल्लिक शिया का अकीदा, उसके नीचे एक बड़ी तवीले, मैं समझता हूँ कोई 500 के करीब छोटी बच्ची के साथ मुत्ता करने के मुतल्लिक जो वीडियो मैंने पोस्ट की, बेशुमार कमेंट्स आ गए और बड़े अजीब अजीब तरह के वहाँ पर जो कमेंट्स थे और सवालात थे, तो उनमें से उसको मैंने दोबारा से ले लिया ताकि इसके ऊपर मैं वजाहत के साथ बात कर दूँ, दूसरी बात ही ना रहे। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह मुल्ला बाक़िर मदरसी और दीगर किताबों की रोशनी में मुत्ता के ऊपर कलाम करूँगा, तो इंशाल्लाह ये बातें आएंगी। मैंने जो हवाला पेश किया था अल्लामा हुसैन अल मूसवी अल नजफी की किताब कश्फुल असरार मा तबर्रा अतहार जो किताब है, उसका तो उर्दू तर्जुमा है मजलूम करबला के नाम से। तो उसके ऊपर मैंने जब ये बात की तो जनाब उन्होंने कहा जी ये तो शिया का अक़ीदा ही नहीं है, और जिसने ये लिखा उस पर भी लानत, और जिसने लिखा उस पर भी लानत, और जो ऐसा कहते हैं उनको भी लानत, यानी अपने उलमा के ऊपर लानत की है। खैर चलें, वो नजफी थे, नजफ के अंदर शिया का सबसे बड़ा मदरसा, उसके अंदर उसके फाजिल थे अल्लामा तबातबाई के जैसे उलमाए शिया के शागिर्द, और इसके अलावा अल्लामा खुमैनी के शागिर्दों के शागिर्द थे वो, जिन्होंने किताब लिखी। तो खैर चलें, वो एक अलग मौजू है। तो कश्फुल असरार तबर्रा अतहार के अंदर खुमैनी जो है, अल्लामा मूसवी जो मुसन्निफ हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ चले। हाँ, मैं भी था उनके साथ, मैं छोटा सा शागिर्द था उनका, तो मैं उनके साथ गया तो एक मुरीद के घर जो शिया था, अब जिस तरह कमेंट किए गए उसी का जवाब उसी तरीके से दूंगा। वो शिया था, तो शिया को उसने कहा कि जी निकाह मुता यानी नफ्सियानी नफ्स की तस्कीन के लिए जो निकाह होता है, यानी 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए औरत के साथ हम बिस्तरी करना और एंजॉयमेंट करना। यानी एक हाल ही में एक बंदे का ग्रेप आया मुता के ऊपर, शिया था, उसने मुफ्ती राशिद साहब के जवाब में क्लिप अपलोड किया। तो वो कहता है हम मुत्ता तो आम तो नहीं करते, हम जब करबला में इमाम हुसैन की जो है वो मातम के लिए ज़ियारत के लिए, उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो रास्ते में लम्हा सफ़र होता है, तो वहाँ जाकर होटल बुक होते हैं। तो होटल बुक जब होते हैं तो हम 3-3 फैमिलियाँ इकट्ठी जाती हैं, तो ना महरम औरतें साथ जाती हैं, तो उनको हक निकाह में ले लेते हैं, निकाह सुराज यानी मुत्ता कर लेते हैं हम, कि जब तक हम सफ़र में रहेंगे हमारे लिए सब कुछ जायज़ है। तो फिर हम जो है वो साथ में यानी ज़ियारत हुसैन भी हो जाती है और करबला का भी ज़ियारत हो जाती है, और करबला की मिट्टी की ज़ियारत भी हो जाती है, और साथ में एंजॉयमेंट भी हो जाती है। उस दौरान कोई अमल ठहर जाए, जो कुछ भी हो जाए वो नो प्रॉब्लम। ये शिया के अभी हाल ही में जो वो लड़के ने क्लिप अपलोड किया ना मुफ्ती राशिद साहब के जवाब में, उसने खुद कहा कि हम उनमें से सूरत तो ये है कि जब लड़का लड़की का रिश्ता तय पाता है तो सफ़र पे जाते हैं लोग, वो 2 फैमिली जो होती हैं वो सफ़र पे जाती हैं, वो ज़ियारत का सफ़र हो सकता है, वो घूमने फिरने का सफ़र हो सकता है। अब वहाँ पर उनके दरमियान कुछ मुद्दत के लिए अक़द मुअक्कद यानी निकाह का सीगा जारी कर दिया जाता है, ताकि ये महरम रहें और एक दूसरे को जाने, अंडरस्टैंडिंग हो, और कोई हराम काम अंजाम ना पाए। लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का उस पर आप नहीं बोलेंगे,
بچوں کے ساتھ لواط ہو رہا ہے اس پہ آپ نہیں بولیں گے، زنا ہو رہا ہے نہیں بولیں گے، چونکہ مولا کائنات نے، وہ بھی میں انشاءاللہ ان روایات کی طرف بھی آؤں گا کہ اگر خلیفہ ثانی متع کو حرام قرار نہ دیتے، کوئی بدبخت کوئی شقی ہی زنا کرتا۔ کا اس تین فیملی جاتی ہیں مری میں، نارن کغان میں یا دبئی میں، تو اب وہاں پر جا کر کے جب دو فیملی اکٹھی جا رہی ہیں، ایک جوان لڑکی ایک جوان لڑکا، تو وہ آپس میں دیکھیں گے تو ذرا اٹریکشنز ہوگی. سو دس الجنس یمیلون علی الجنس، negative body is attractive to positive body, so this is a very dangerous situation. So we are creating the some relation legally یعنی with respect to متع. تو یعنی جی کہ ہم متع کر لیتے ہیں جب ہم دبئی جاتے ہیں، نارن کغان جاتے ہیں، یا زیارت کے لیے امام حسین کے لیے جاتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اگر حج کے لیے بھی بندہ آئے تو یہ کر لے. تو اس میں یہ ہوتا ہے دو فیملیاں، دو نوجوان لڑکی لڑکا جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے وہ اٹریکشنز ہوں گی، اگر وہ آپس میں کچھ کرتے بھی ہیں تو وہ حرام ہوگا، جب متع کر لیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا. اب متع کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک لڑکی کو یہ کہنا کیا تو میرے ساتھ ہم بستری کے لیے راضی ہو جائے گی اتنے وقت کے لیے، وہ 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، یا صرف ایک ہم بستری کا جو 5 منٹ کا وقت ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. علماء شیعہ نے لکھا ہے، میرا موضوع نہیں ہے. اور باب المتع کے نام سے پورے پورے چیپٹر ہیں عقائد شیعہ میں، التوضیح والمسائل اٹھا کے دیکھ لیجئے، شیعہ کے خمینی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو وہ جو متع ہے نا، وہ یعنی آپ کر سکتے ہیں ہم بستری کے جس کی جتنی ٹائمنگ ہے. مجھے جواب دینے آتے ہیں قسم سے، لیکن اب وہ جو کمنٹس ہیں ان کے جواب میں دے سکتا ہوں، لیکن میں تھوڑا اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ بڑے بڑے علماء الحمدللہ ہمیں سننے والے ہیں، وہ میری رہنمائی فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، تو پھر وہ کہیں گے یار یہ کیسی باتیں ہیں. تو مجھے جواب دینا آتے ہیں جیسے کمنٹس ہوتے ہیں نا. تو وہ جو ہے 1 گھنٹہ یا 5 منٹ کے لیے لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرنا، چاہے وہ 1 دن تو طے کر لو یا 10 دن طے کر لو، 1 مہینہ یا 4 مہینے، جیسے آپ کی مرضی ہے. تو وہ جتنا بھی آپ سفر میں ہیں یا جتنا وقت آپ چاہتے ہیں کسی لڑکی کو، اسے آپ وقت بتائیں. وہ وقت کو سننے کے بعد اس بات پہ رضامند ہو کہ میں آپ سے اس وقت کے دوران اتنے پیسے لوں گی. لیٹس سپوز آپ ہیرا منڈی جاتے ہیں یا کہیں بھی آپ جہاں پر وحاشی کیڈے ہیں وہاں جاتے ہیں جسم فروشی کے، تو آپ وہاں جا کر کے کسی بھی طوائف سے یہ کہتے ہیں کہ بات سنو میرے ساتھ 10 دن رہو، تو ہر رات کتنا لوگی؟ وہ کہے گی جی میرا یہ ریٹ ہے. وہ اپنا ریٹ بتائے گی، اسے ریٹ بتایا، آپ نے اسے وقت طے کر لیا، وہ دونوں راضی ہو گئے، تو یہ متع ہے. اس کے علاوہ اگر ایک کہہ رہا تھا جی یہ گواہ ہوتے ہیں، گواہ نہیں ہوتے، کوئی نان و نقفہ نہیں ہوتا اس کا، کوئی وراثت، کوئی وہ پیدا ہو، اس کو اولاد پیدا ہو، اس کی وہ باپ کی نہیں ہوتی، حرام وہ اس ماں کی طرف منسوب ہے. تو خیر یہ متع ہے. تو وہ جو ہے بات چلی تھی خمینی سے اور کشف الاسرار تبرہ امام اطہار کی کتاب، موسفی نجفی کی کتاب سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا، تو ہم ایک شیعہ جو ہمارے بڑے ماننے والے مرید تھے خمینی کے، ان کے گھر میں رکے نجف کے اندر ہی. تھینک یو. تو اس دوران رات کو وقت کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک 8 سال کی بچی جو کہ اس مرید کی تھی سامنے آئی. تو موسفی نجفی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب جو ہے خمینی صاحب نے اپنے مرید کی جو ہے وہ 8 سالہ بچی کو دیکھا تو اس کا تو دل ہی خراب ہو گیا. پھر جو ہے کیا کیا کہ کہا جی کہ اگر آپ جو ہے اپنی اس بچی کا آج کی رات کے لیے میرے ساتھ متع کروائیں تو اس کا تو پھر دنیا میں بھی جنت جیسا اجر ہے اور آخر میں بھی آپ کو اجر ہے. تو وہ جو شیعہ تھا اس نے کیا کیا کہ جی اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ساتھ میں خمینی کے ہاتھ بھی چومے اور ایک الگ جو ہے کمرہ جو ہے وہ دے دیا. تو اب موسفی نجفی یہ لکھتے ہیں اگلے لفظ، وہ کہتے ہیں کہ رات بھر سسکیوں کی آوازیں مجھے آتی رہیں کمرے سے، اور میں جو ہے وہ سنتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور میں سوچتا رہا ہوں کہ آخر اس پہ کیسی گفتگو، یہ کیا معاملات ہیں، کیا دلائل ہے اس کے اوپر. پھر اسی بارے میں آگے چلے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان سے سوال کیا گیا تھا اس بارے میں کہ آپ کا موقف کیا ہے. تو خمینی صاحب نے پھر اس کی وضاحت بھی کی تھی. اس رات تک وہ عمل بھی کیا نا، صرف فتویٰ نہیں، وہ عمل تھا. اب فتویٰ کہاں دیا؟ خمینی صاحب نے کی ایک مجلس کے اندر، یہ جب علامہ طباطبائی اور ایسے علماء اور ان کے شاگردان بیٹھے تھے تو
خمینی کا ایک دفعہ جب ان کی شاگردوں سے ملاقاتیں ہوئیں تو سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ جائز ہے، مباح ہے، کیونکہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تسکین ہے، اور تسکین جہاں سے بھی ملے اسے لینا جائز ہے۔ اور اس کے اوپر پھر اپنی کتاب وسیلہ، کیا نام ہے جی اس کا، التحریر الوسیلہ، یہ کتاب ہے خمینی کی اپنی التحریر الوسیلہ۔ اس کے اندر جناب نے واضح لفظوں میں لکھا کہ دودھ پیتی ہوئی بچی ہوتی ہے نا، دودھ پیتی بچی، یعنی سال کی یا آدھے سال کی، اس کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اور یہاں دودھ پیتی کا لفظ ردی کا لفظ آیا، ردیہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ائمہ ہیں جو ان کے بزرگان شیعہ ہیں، وہ بڑے بڑے علماء، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نابالغ کے ساتھ جائز ہے، لیکن کہیں بھی دودھ والا لفظ نہیں لکھا، جبکہ انہوں نے جو ہے نا یہ دودھ والا لفظ جو ہے نا وہ بھی لکھا ہے کہ دودھ جو ہے نا پیتی کے ساتھ بھی جائز ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں پھر کہ یہ، اب آپ مجھے کہتے ہیں جی کمنٹس کے اندر لکھ کے کہ یہ جو ہے کیسے آپ نے کہہ دیا، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ خمینی کی اپنی کتاب ہے جس کو خمینی کو انقلاب برپا کرنے والا کہا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ تو اور خمینی نے ہمیشہ کہا ہے کہ پروموشن میں جو ہے نا ملا باقر مجلسی کو پروموٹ کیا اور وغیرہ وغیرہ کو۔ تو یہ پہلا سوال تھا کہ بالکل جی یہ جائز مباح مانتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں بچی کے ساتھ ہو متعلق۔ اب دوسرا جو کوشچن تھا وہ یہ ہے کہ شیعہ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق جو عقیدہ ہے، کیا وہ بعض ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو فضیلت کی قائل نہیں ہے، کہ ابو بکر صدیق کو حضرت علی پر فضیلت نہیں دیتے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو ابو صدیق کو جو ہے وہ نعوذ باللہ کافر کہتی ہیں۔ تو اب جو ہے اس طرح کے، اور اسی طرح کے آپ دیکھیں اگر یہ دونوں طرح کی شیعہ کافر ہیں، میرے خیال میں کوئی شیعہ تھا یہ سوال کرنے والا، تو اگر یہ دونوں طرح کے شیعہ کافر ہیں تو پھر علماء اہل سنت کی بڑے بڑے اہم کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شیعہ راوی کی روایت اگر اس کے عقیدے کے مطابق نہ ہو، اس کے مخالف ہو، تو اس کی روایت لینا جائز ہے۔ اور بخاری، مسلم اور ترمذی کے اندر کئی ایک راوی گنوائے گئے جو 30 سے زیادہ تھے اور وہ شیعہ ہیں۔ تو اب اگر شیعہ راوی، امام حنبل نے شیعہ راویوں سے روایتیں لی ہیں، اور روات شیعہ جو ہے وہ موجود ہیں کتابوں کے اندر، اور ائمہ نے ان کو ثقہ بھی کہا ہوا ہے، بعض کو صالح بھی کہا ہوا ہے ابن معین نے۔ تو اب جب راوی شیعہ ہیں اور ان کو صالح کہا گیا ہے، اور راویوں شیعہ میں جو ہے دو ہی طرح کی شیعہ ہیں، یا تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور شیخین کو کافر کہتے ہیں، یا ان کو فضیلت نہیں دیتے، یعنی ابو علی پر۔ تو یعنی دو طرح کے شیعہ ہیں، تو ان میں کافر کہنا یعنی کس طرح کی، تو ان کے متعلق یعنی کیا حکم ہے؟ کیا دونوں طرح کے شیعہ کافر ہیں؟ اگر یہ شیعہ کافر کہیں گے سب شیعہ کو، تو پھر جو بڑے بڑے ائمہ اہل سنت نے شیعہ کی روایتیں لی ہیں اور ان کو سکہ اور صالح اور اس طرح کہا ہے، تو پھر کافر بھی کہیں اور ان سے روایتیں بھی بخاری اور مسلم میں لیں، اور تو یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں جواب ہے۔ تو اسی طرح سمپل سا وضاحت کیے بغیر ہی جواب یہ ہے، شیعہ کی مختلف کیٹیگریاں ہمارے اہل سنت جماعت نے اپنی کتابوں میں پیش کی ہیں، ابن حجر نے، علامہ شہرستانی، حالانکہ یہ یعنی ایسی شخصیت ہیں کہ بعض علماء اہل سنت لکھا ہے کہ علامہ امام شہرستانی جو ہیں، بعض علماء اہل سنت لکھا ہے کہ جو علامہ شہرستانی ہیں الملل والنحل لکھنے والے، وہ جو ہے شیعہ ان کے اندر عقائد پائے جاتے تھے، لیکن کیونکہ جمہور نے اہل سنت ہی کہتے ہیں، تاریخ دان کہتے ہیں، تو انہوں نے الملل والنحل کے اندر شیعہ کی مختلف کیٹیگری بیان کی، گمراہ فرقی شیعہ کے، اور تحفہ اثنا عشریہ کے اندر بھی جو ہے اہل سنت کے علماء جناب عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی اس کو بیان کیا، شیعہ کی مختلف کیٹیگریاں، شیعہ 4 طبقوں کے بھی شیعہ بیان کیے گئے، 5 طبقوں کے بھی بیان کیے گئے۔ تو میں جتنی بھی شیعہ کے متعلق ریسرچ کرنے کے بعد
جس نتیجے پر پہنچا ہوں، شیعہ کی بڑی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں. وہ کوئی تو ایسے بھی ہیں جو علی کو خدا مانتے ہیں یا اس طرح کے شیعہ ہیں، تو وہ تو شیعہ خود ان کو نہیں مانتے. وہ شیعہ خود کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر شیعہ جو ہیں یہ کافر ہیں، ان کی خود تکفیر کرتے ہیں. جیسا کہ اہل سنت کے اندر خارجی ہیں، تمام اہل سنت کہتے ہیں کہ جی تمام خارجی جو بھی ہوگا وہ کافر ہے. ناسبی ہیں، ان کو جہنمی کہتے ہیں ہم تمام جو ہے اہل سنت. تو اہل سنت کے ہاں جیسے اہل سنت کے ہی دو فرقے جن کو جو اہل سنت سے خارج ہوئے، خارجی ہو گئے اور ناسبی ہو گئے، دونوں اہل سنت سے خارج ہیں لیکن اہل سنت کی طرف ہی مائل تھے، وہ اہل سنت کے دعوے دار تھے. تو لہٰذا وہ کون ہوئے؟ وہ کافر ہوئے، جہنمی ہوئے، سب لوگ کہتے ہیں. اسی طرح شیعہ کے ہاں بھی جو کہ حضرت علی کو یعنی زیدی ہو گئے یا وہ جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں اور دیگر ان کے عقائد جو بھی ہیں، تو وہ کون ہے؟ وہ بھی کافر ہے. شیعہ خود انہیں کافر کہتے ہیں. جو باقی شیعہ بچتے ہیں جو یعنی ان کے عقائد میں بڑی وضاحت کے ساتھ یعنی تکفیر کے عقائد نہیں موجود، جیسے کہ حضرت علی کو خدا ماننے والے عقیدے نہیں موجود، تو ان شیعہ کے متعلق اب کیا عقیدہ ہوگا اور ان کے متعلق کیا ہے؟ تو ان کی دو کیٹیگری ہیں. ایک شیعہ وہ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تمام صحابہ کی یعنی تکفیر نہیں کرتے، ان کو منافق نہیں کہتے، بلکہ بعض تو ایسے شیعہ بھی ہیں جو میری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لعن طعن نہیں کرتی، زبان خاموش کر لیتی ہیں. جیسے کہ بڑے بڑے ائمہ شیعہ گزرے ہیں اور امیر معاویہ کے متعلق انہوں نے برے کمنٹس نہیں کیے، اگرچہ ان کی غلطیاں جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں، خطائیں ہیں جنہیں علماء سنی اجتہادی خطائیں کہتے ہیں، تو ان کو جو ہے خطائے اجتہادی علماء سنی کہتے ہیں. تو وہ لوگ خطائے اجتہادی نہیں کہتے، خطا کہتے ہیں، لیکن ان کو جہنمی بھی نہیں کہتے، ان کے بارے میں یعنی حسن ثانی رکھتے ہیں. ایسے شیعہ بھی گزرے ہیں، ان کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، ملا باقر مجلسی جیسے لوگوں نے ان کو وہ باتیں بھی لکھی ہیں ساری. اور علامہ شیخ مفید جو کہ شیعہ کے ہاں بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی یہ چیزیں لکھی ہیں، جنہیں امیر معاویہ کی بھی کسی حد تک ان کے ہاں یعنی وہ لحاظ پایا جاتا تھا. پرانے شیعہ کی بات کر رہا ہوں، آج کے ذاکروں کی نہیں. اچھا، ایک تو یعنی وہ شیعہ ہیں جو صحابہ کرام کی توہین نہیں کرتے اور صحابہ کرام خصوصاً ابو بکر عمر یا جو وہ صحابہ کرام ہیں جن کو جنتی کی ہونے کی بشارت سنائی گئی ہے. جو جنتی صحابی ہیں، جو عشرہ مبشرہ ہیں، وہ جو ہے کسی صحابی کی تنقید نہیں کرتے، ان کی توہین نہیں کرتے، اور جو جنتی صحابی ہیں ان کی تکفیر بھی نہیں کرتے، صرف حضرت علی کو ان پر فضیلت دیتے ہیں. یہ تمام صحابہ پر حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں. تو ایسے شیعہ جو ہے وہ علماء نے ان کے بارے میں تکفیر کرنے سے منع کیا. ہاں، تفسیق کی جاتی ہے، تضلیل کی جاتی ہے، ان کی گمراہی بیان کی جاتی ہے کہ یہ گمراہی ہے کہ حضرت علی کو تمام صحابہ پر افضل ماننا. ٹھیک ہے، یہ گمراہی پائی جاتی ہے، لیکن یہ گمراہی جن شیعہ میں پائی جائے ان شیعہ کی گواہی بھی مانی جاتی ہے اور ان شیعہ کی روایت بھی لی جاتی ہے، اگرچہ ان کی گواہی اور ان کی روایت اور ان کی شہادت ان کے اپنے عقیدے کے موافق نہ ہو. یہ اصول میری آلریڈی باغ فدا کے اوپر کلپ میں نے شیعہ سنی کتابوں سے وضاحت کے ساتھ 1 گھنٹے کا کلپ پیش کیا، جس میں میں نے یہ اصول پیش کیے کہ جب شیعہ اپنے عقیدے کے متعلق روایت پیش کرے گا تو وہ روایت قابل احتجاج نہیں ہوگی، اور اگر شیعہ کوئی اور حلال و حرام کے متعلق، مناقب و فضائل کے متعلق روایت کرے گا وہ لی جائے گی. اسی طرح شیعہ کے یہاں اصول ہے کہ جب کوئی سنی جو ہے یہ روایت پیش کرے گا یا کوئی غیر شیعہ روایت پیش کرے گا اور وہ شخص کی روایت اس کے عقیدے پر نہ ہوگی، تو اس کے علاوہ مناقب میں، مناقب اہل بیت میں، مناقب علی میں، مناقب فضائل اور مناقب کے اندر اور حلال اور حرام کے مسئلے میں ہوگی تو وہ لی جائے گی شواہد کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے، اگر اس کی سند صحیح ہے تو یہ دونوں طرح سے اصول ایک ہیں، اور شیعہ بھی یہی بات کہتے ہیں، سنی بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ لی جائے گی. تو وہ کس سے لی جائے گی؟ جس شیعہ کے اندر تکفیری کوئی ضروریات دین کا انکار نہ کرے. اچھا، اس میں کوئی یہ کہے جی کوئی امامیہ کا عقیدہ رکھنے والا ہو، تو امامیہ کا عقیدہ رکھنے والا ہو تو پھر بھی جو ہے اگر وہ روایت کرتا ہے اور وہ کسی صحابی کی یا جو ضروریات دین میں ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا تو وہ گمراہ ہے،
وہ کافر نہیں ہے، اور اس کی بھی روایت لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح بخاری مسلم کے اندر جو روایت شیعہ کی ہیں، وہ شیعہ ایسے شیعہ تھے جو حضرت علی کے شیعہ تھے، اور وہ شیعہ کے اندر گمراہی نہیں تھی اس حد تک کہ ان کی تکفیر کی جا سکے۔ فضیلت علی کے قائل تھے یا دیگر وہ عقائد اعتقاد کے قائل تھے۔ باغ فدق کے متعلق جو حق ہے اس کے لینے دینے کے اوپر جو ہے وہ ان کو اختلاف صحابہ کرام سے تھا۔ شدید اختلاف کے باوجود ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ شدید جو ہے اختلاف کے باوجود وہ شیعہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے۔ جتنے بھی جید علماء شیعہ گزرے، شیخ مفید کو دیکھ لو، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، اور شیعہ کی جتنے بھی پرانے علماء ہیں وہ تمام یہی لکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی میں پائک کرنے لگا ہوں، بڑی پائک کی، اس بات کو لکھ لو۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ کرنا ہو نا کہ وہ حلالی ہے یا حرامی ہے، تو اس کی جدی جو ہے سند دیکھی جاتی ہے کہ اس کا باپ کون ہے، پھر اس کے باپ جو ہے حلالی تھا یا حرامی تھا تو اس کا دادا کون ہے، مکمل دیکھا جاتا ہے۔ اور کسی کے عقیدے کا دیکھنا ہونا کہ وہ اس کے عقیدے کی کیا ہے سسٹم، تو پھر اس کے عقیدے کی وہ صحیح گمراہ ہے یا صحیح ہے، اس کی پھر لائن دیکھی جاتی ہے۔ شیعہ آج جو شیعہ ہیں ان سے پوچھو کہ تمہارے وہ علماء کون ہیں جن کو تم مانتے ہو، تو شیعہ کا حق بنتا ہے کہ وہ نام لیں کہ ہمارے امام ہیں شیخ مفید۔ امام تو نہیں مانتے وہ کسی کو بھی، اور علماء مانتے ہیں، مجتہد جسے کہتے ہیں۔ تو مجتہد کون ہے؟ ملا باقر مجلسی، شیخ مفید، شیخ توسی، اور اس جیسے جتنے بھی جید علماء ہیں، علامہ ممکانی اور دیگر علماء۔ تو جتنے شیعہ کے بڑے علماء ہیں، ان شیعہ کو جو شیعہ مانتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا شیعہ آپ سنیوں کو مانے نا، شیعہ کے جو اپنے علماء ہیں، شیخ ملا باقر مجلسی وغیرہ وغیرہ، شیخ مفید وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، جو شیعہ ان کو مانتا ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے حلالی ہے۔ اب اس کا عقیدہ چاہے ہے تو حلالی، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ عقیدے پر صحیح ہے، یہ بات کا معاملہ ہے، لیکن سردی اعتبار سے وہ حلالی ہے۔ آج کے جتنے شیعہ ہیں وہ تو حلالی نہیں ہیں عقیدے کے لحاظ سے، وہ ملا باقر مجلسی کی بات مانتے نہیں ہیں، وہ شیخ مفید کی بات مانتے نہیں ہیں۔ ان کی جو 4 صحیح کتابیں ہیں کہ وہ بندے حرامی تھے جنہوں نے لباس صحابہ کا پہنا تھا۔ جڑا چوپے شالا اتھے ہی مر جائے، حیدری کلپ پورا بنانا، چل شادی کلپ پورا بنانا۔ اگر کوئی ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر گاڑیاں لوٹے تو وہ پولیس والا نہیں ہوتا، وہ ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عرب کا کنجر صحابہ کی وردی پہن کے بطول کا حق کھائے وہ کنجر ہوتا ہے، صحابی نہیں۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، جو بطول کی آل کو قتل کرے وہ حرام زادہ ہوتا ہے، صحابی نہیں ہوتا۔ جو اہل بیت پہ ظلم کرے وہ صحابی نہیں ہوتا، وہ حرام زادہ ہوتا۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کلمہ بھی محمد کا پڑھا اور ستایا بھی رسول کی بیٹی کو۔ یہ جو آج آصف علوی صاحب اور شہنشاہ نقوی صاحب اور یہ آج شیعہ ہیں، ان کے سامنے میں روایتیں پیش کرتا ہوں ان کی اپنی کتابوں کی، کیا یہ اپنی اصول اربع کی کتابوں کے اوپر پورے اترتے ہیں؟ نہیں اترتے۔ یہ صرف اپنے ڈھونگ لجا کے اپنی خطابت جو سکھاتے ہیں نا بچوں کو، یہ خطابت کے لحاظ سے بہت فنی خطابت کرتے ہیں، ایسا کوئی سنی خطابت نہیں کر سکتا۔ خطیب یہ بڑے پیارے ہیں، اب خطابت کے فن کے جال بچھا کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں جھوٹ بول کر۔ ان کے ہاں علمی طور پر یہ اب یتیم ہیں اور اپنے علماء کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے کتابوں میں کیا لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے اس کو انکار کر دیتے ہیں اور وہ اسے مانتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں جو دوسرا سوال ہے اس کا یہ ہے جواب کہ وہ شیعہ گمراہ ہے، کافر نہیں، ان کی روایتیں بخاری مسلم کے اندر اور ائمہ اہل سنت نے لی ہیں، اگر ان کے عقیدے مطابق نہ ہوں تو۔ اب اگلی بات، کافر کون ہے؟
جو کسی صحابی کی تکفیر کرے وہ کافر ہے، کسی کی بھی. اور جو انسان کسی عام انسان کی تکفیر کرے، یعنی کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان بھائی کو کافر گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، شیعہ سنی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کرے اور اس میں کفر نہ ہو تو کفر لوٹ آئے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا. سب مانتے ہیں جی کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا اگر وہ مسلمان ہوا تو اس میں تکفیر، اس میں کفر کا جو ہے معاملہ نہ پایا گیا. تو اگر ابوبکر صدیق کو کافر کہنے والا، عمر فاروق کافر کہنے والا، وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں. یہ شیعہ کے علماء میں تاریخ میں کوئی ایک عالم ایسا نہیں گزرا جس نے ابوبکر عمر کو کافر کہا ہو. یہ آج 14ویں صدی کے اندر 13ویں صدی کے اندر آ کر کے شیعہ نے یہ عقیدے لیے اور گمراہ عقیدے لیے اور کافر کہتے ہیں. اس وقت شیعہ کی سب سے معتبر تفسیر کون سی ہے؟ تفسیر القرآن، الکوثر تفسیر القرآن کے نام سے. اس کا ایک ایپ ہے، ایپ. یہ شیعہ شخص نے ہی مجھے کچھ مہینے قبل یہ ایپ مجھے دیا اور کہا کہ اس وقت روئے زمین میں شیعہ کی جدید ترین جو تفسیر ہے وہ تفسیر کوثر ہے. یہ ایک ایپ موجود ہے پلے اسٹور کے اوپر، تفسیر کوثر کے نام سے، اور یہ تفسیر ہی مل جاتی ہے. بہت سارے آج کے جدید مفسرین نے تفسیر یہ جمع کی ہے. اس تفسیر کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں کہ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ جب یہ آیت اتری نا کہ اے میرے نبی آپ اپنے ساتھی کو کہہ دیں کہ یقال لصاحبہ، کہ اے نبی جب آپ نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، تو اب یہاں پر قرآن میں یہ بات واضح ہو رہی ہے. قرآن اور اللہ تبارک تعالیٰ خود اللہ کے نبی کے ساتھ ایک صحابی گنوا رہے ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے نبی تیرے ساتھ جو صحابی ہے، یقال لصاحبہ، کہ اے نبی جب آپ نے اپنے صحابی سے کہا کہ ولا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے صحابی تو پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. تو اللہ منافقوں کے ساتھ ہے، اللہ کافروں کے ساتھ ہے، یا اللہ حضور کے ساتھ، اور حضور کے ساتھ وہ شخصیت جو غار میں ہے. جب اللہ کے رسول غار میں تھے نا، تو وہ غار میں تھے تو پھر کیا ہوا کہ یقالو، جب آپ نے کہا اپنے صحابی سے کہ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو وہ صحابی کون تھے؟ شیعہ کی تاریخ میں کوئی ایک تفسیر بھی مجھے معتبر، آج کی یہ آصف الوی شلوی نہیں، یہ متقی جیسے اولاد نہیں، یہ جو جاتے ہیں نا امام حسین کی جو ہے نا کروڑوں کی تعداد میں جاتی ہے شیعہ کی عوام امام حسین، سنی بھی جاتے ہیں. میں نے خود نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ جاؤں گا امام حسین، کربلا کے اندر امام حسین کے جو زیارت کے لیے. تو جو شیعہ عوام جاتی ہے وہ تو مدعے کرتے ہیں، اور متق کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پھر اس موتے کے درمیان میں تو حمل بھی ٹھہرتے ہوں گے نا. اب اور ظاہر سی بات ہے کوئی کنڈم تو ساتھ لے کے نہیں جاتے یہ لوگ، یا ادھر سے جہاز کے اندر کنڈم رکھنے میں ممنوع ہے، تو کنڈم تو ساتھ نہیں ہوتے نا. وہ پھر جہاں پر ممدودہ کرتے ہیں تو متاثر پھر ظاہر سی بات ہے 22 سے 25 دن لگ جاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو 40 روز ٹھہرتے ہیں وہاں پر، یعنی 40ویں تک ٹھہرتے ہیں. تو 40واں کر کے آتے ہیں وہ. تو اتنے دوران جو وہاں پر رہتے ہیں، اور وہ متع کے دوران نظام چلتا ہے، وہاں پر روم بنے ہوئے ہیں نا، باقاعدہ رومز ہیں، ہوٹلز ہیں، وہ روم بک کیے گئے ہیں، اور وہاں پر متع کروانے جن کے متع ہوا ہے وہ باقاعدہ کارڈ بھی ایشو کرتے ہیں. اگر آپ یہ کارڈ کا مانگ کریں گے تو ڈیمانڈ، تو پھر میں وہ بھی لوگ بھی پیش کر دوں گا جو شیعہ ہیں اور وہاں گئے ہیں اور انہوں نے کارڈ بنوائے بھی ہیں جی. تو پھر وہ جب وہاں پر ٹھہرتے ہیں، جیسی بات ہے 40 دن کی ہم بستری کے ساتھ حمل تو ٹھہرتا ہوگا، پھر اس حمل سے اولاد پیدا ہوتی ہوگی. اب ابورشن بھی تو وہاں پر سسٹم نہیں ہے، پھر پاکستان میں آنے کے بعد بچے پیدا ہوتے ہوں گے، کیونکہ ماں باپ تو منع نہیں کرتے کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے. تو جو بچے پیدا ہوتے ہوں گے پھر وہ آصف الوی جیسے لوگ ہوتے ہوں گے، وہ شوکت جیسے لوگ ہو گئے ہوں گے، وہ شوکت ذاکری شوکت جیسے. تو وہ جب ان جیسے جو ہے نا وہ ذاکر لوگ پیدا ہوں گے ہوتے ہیں حرامی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ابوبکر صدیق کافر ہیں اور حرامی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ایک
کتے جیسی نسل تھا نا ایک شیعہ جو جس نے اسٹیج پر کہا تھا کہ حرامی ابو بکر صدیق کے لیے حرامی لفظ استعمال کیا، وہ خود حرامی ہے نا، وہ خود پیدا ہی ایسے ہوا. جب وہ ایسے پیدا ہوا تو پھر اس کے لیے کیا ہے، تو وہ ابو بکر صدیق کو کیا کہتا ہے، کافر کہتا ہے. حالانکہ جو حلالی شیعہ تھے جنہوں نے موتا سے پیدا نہیں ہوئے، حق نکاح کیا اور پیدا ہوئے، تھے شیعہ، گمراہ تھے لیکن تھے حلالی. تو حلالی جو شیعہ تھا گمراہ، لیکن اس نے یہ لکھا کہ یہ کیا ہے، ابو بکر صدیق صحابی رسول ہے، اور رضی اللہ لکھا ساتھ میں. میں نے کہا بیٹا جن کو رضی اللہ کہا جاتا ہے وہ انہیں حرامی نہیں کہا کرتے. یہ تفسیر کوثر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر بھی، اور اس سے پہلے میرا کلپ آ چکا ہے شیعہ کی 50 تفسیریں میں پیش نہ کروں معتبر، جن کے اندر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کے تحت لکھا ہوا ہے کہ غار کے اندر جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، سکینہ نازل ہوا. ہائے 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 ہائے، اللہ نے سکینہ نازل فرمایا کہ اے ابو بکر ان اللہ معنا، اے نبی تو کہہ دے اپنے صحابی ابو بکر صدیق کو، ابو بکر صدیق کو جو صحابی ہیں، قرآن نے صحابی کہہ دیا، اللہ نے صحابی کہہ دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اپنے ساتھی کہیں کہ پریشان نہ ہو، ولا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تیرے ساتھ ہے ابو بکر، اے نبی اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ہے. تو تمام شیعہ نے جو اصولی شیعہ ہیں وہ کافر نہیں کہتے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہے ابو بکر صدیق مسلمان ہیں، بس ان کو فضیلت نہیں دیتے علی پر، اور وہ ان کی توہین بھی نہیں کرتے، انہیں رضی اللہ بھی کہتے ہیں، اور پرانے شیعہ کا یہی طریق رہا ہے. اور ایسے شیعہ کو ہم قبول بھی کر لیتے ہیں اور ان سے روایت بھی لے لیتے ہیں، ان سے روایت بھی لے لیتے ہیں. تو ایسے شیعہ کی روایت بھی ہم لیتے ہیں جو ابو بکر صدیق کو رضی اللہ کہتے ہیں، اور ان کے ہم کلام بھی کرتے ہیں. اور آج کے بھی وہ شیعہ موجود ہیں جو اصولی ہیں، اور انہوں نے آج کی تفسیر کے اندر بھی ابو بکر صدیق کو رضی اللہ لکھا ہے، اور ابو بکر صدیق کو رضی اللہ لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانا ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 جو ہے ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے ابو بکر صدیق کے لیے سکینہ بھی نازل ہوا، اور ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے صحابی بھی ہیں. اگر ان کی طرف کوئی خطائیں ہم منسوب کرتے ہیں تو ان کی خطاؤں کے اوپر ہم اللہ کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، ان خطاؤں کے اوپر لعن طعن نہیں کرتے. اور اہل سنت کے اندر جمہور علماء گزرے اور ائمہ گزرے جو اس بات کی قائل ہیں کہ صحابہ سے غلطیاں ہوتی ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہے، بس ان کی غلطیوں کو محفوظ کیا گیا ہے، ان پر ہم لعن طعن نہیں کرتے. بخاری کے اندر روایت ہے کہ اے میرے رسول، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، جو تیرے صحابی ہیں نا ان کو میں نے بخش دیا ہے، ان کے جو پہلے گناہ اور ان کے بعدی گناہ. بخاری کی روایت ہے، اور خاص کر بدری جو صحابی ہیں جنہوں نے بدر کے اندر جنگ کی. تو اس بنیاد پر جو ایسے صحابہ ہیں اگر ان سے کوئی خطائیں ہوئی بھی ہیں تو پھر ہمیں قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. قرآن میں صحابہ کرام کی کتنی غلطیاں گنوائی گئیں، لیکن قرآن نے ایک غلطی کے اوپر یہ نہیں کہا کہ اب یہ صحابی نہیں رہے. اب یہ قرآن نے یہ نہیں کہا، صحابہ کرام کی غلطیاں گنوانے کے بعد بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نبی اب جو جنگ چھوڑ کے واپس چلے گئے نا، اے نبی جو جنگ پر ثابت قدمی نہیں کی، اے نبی جنہوں نے بزدلی دکھائی جنگ کے اندر، اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا انہوں نے یہی کیا کہ جنہوں نے نامردگی دکھائی، یعنی مطلب یہ کہ جنہوں نے جنگ میں جن کے دل کمزور پڑ گئے. اب نامردگی کا یہ مطلب نہیں کہ جو ایک مرزا انجینئر نے جہل نے لیا ہے کہ نامرد وہ نہیں. نامرد میدان جنگ میں جب کسی کو کہتے ہیں نا شیر، تو اس مطلب یہ نہیں وہ جانور ہے. میدان جنگ میں یہ کہتے ہیں کہ صفت گنوائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو جرت کے لیے لفظ مرد استعمال ہوتا ہے جب صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جو جرت جنہوں نے نہیں دکھا سکے، جنگ سے لوٹ گئے یا جنگ سے بھاگے یا جن سے جنگ سے پاؤں لڑکھڑا گئے جن صحابہ کے، ان کو نامردگی کا لفظ استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے ہمیں ترجمہ کنز الایمان میں. تو وہ میری ایک کلپ آ چکا ہے، کیا صحابہ کرام جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اس موضوع پر. تو اس کے اندر میں نے وضاحت کر دی کہ صحابہ کی اگر کوئی غلطی ہوئی بھی تو قرآن نے گنوا کر کے اصلاح کی. قرآن نے انہیں صحابہ کی کیٹیگری سے نہیں نکالا، قرآن نے انہیں فاسق اور کافر نہیں کہا. تو یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے، معصوم انبیاء کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ معصومیت کے عنوان کے اوپر انبیاء اور صحابہ کرام کے اوپر بات کرنے کی موقع ملا تو میں کروں گا، ضروری ہے بات کرنا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ پرانے شیعہ ابو بکر صدیق کو کافر نہیں کہتے، نہ حرامی کہتے ہیں جو آج شیعہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑے کوئی متقی اولاد حرامی خود ہیں اور دوسروں پر جو بطول کی آل کو قتل کرے وہ حرام زادہ ہوتا ہے، صحابی نہیں ہوتا. جو اہل بیت پہ ظلم کرے وہ صحابی نہیں ہوتا، وہ حرام زادہ ہوتا. لعنت ہے ان لوگوں پر
जिन्होंने कलमा भी मोहम्मद का पढ़ा और सताया भी रसूल की बेटी को। अगर ये ऐसा कहते हैं ना तो फिर तमाम शिया की तारीख में जितने शिया गुजरे हैं वो शिया कोई और थे, आज के शिया ये शिया नहीं है। ये फिर कोई यजीदियों की, वो जो यजीदियों ने कुफियों की औरतों को पकड़ करके उनके साथ ज़िना किया था तो पैदा हुए थे, वो ये लोग हैं फिर। और फिर उसके बाद मुता से चलती हुई पैदावारें हैं। मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, कुछ शिया माई का लाल जिसके अंदर दम खम है, हलाली है, अगर कोई मैं ऐसे हलाली होगा तो कोई नहीं, इतना मुता आम हो चुका है, खुदा की कसम इतना मुता आम हो चुका है। तो अगर कोई हलाली है तो मैं हाजिर हूँ बात करने को। जनाब मेरा नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा, असूली शियों के साथ मैं उन्हें भाई भाई कहता हूँ, तो भाई कहते हैं हम। उनकी गुमराही के ऊपर हम बात करते हैं कि इस मसले में आप गुमराह हो लेकिन अपनी इस्लाह करो। जो काफिर शिया हैं उन्हें हम काफिर कहती हैं। जो किसी साहबी की, चाहे अबू बकर सिद्दीक, जो अबू बकर सिद्दीक की जूती की भी जो है तौहीन करता है वो काफिर है, लिहाजा वो जो है दायरे इस्लाम से खारिज है। तो लिहाजा उसके लिए हमारे लिए कोई, हम उसे काफिर कहते हैं तो कहते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ये 2 सवाल हो गए। अब तीसरा सवाल शिया से हटकर है, इसके ऊपर कलाम करने की जरूरत है। वो है कि आला हज़रत ने इस्माइल दिलवी को काफिर नहीं कहा जबकि उसकी गलतियां गिनवाई हैं।